मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी नाजरीन को सलाम और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज मैं पास्टर जमील रज़ा खुदावंद के खादिम आपके सामने PMI TV के वसीला से खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम आप तक बयान करने को हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सो मेरे अजीज़ों, जैसा कि 2025 का आगाज़ हो चुका है, सो 2025 के इस आगाज़ में हमने नए मंसूबों नई बरक़ात के साथ खुदा के हजूर चलना है। सो आज बड़े ही एक ख़ास मौजू पर मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके सामने जो है वो एक मौजू रखूँगा, खुदा के कलाम की खिदमत करूँगा। आज मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के पाक कलाम में से एलिया नबी के बारे में सीखेंगे। इस नए साल में मेरा ये ईमान है कि ये मैसेज खुदावंद के पाक कलाम में से हम सब की रूहानी तरक्की के लिए लाजिम व मलजूम है। मैं आपके सामने जो हमारा मरकज़ी पैसेज हवाला है सलातीन की पहली किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुबारका से मैं आपके सामने ये पैसेज पढ़ूँगा। कलाम खुदा में यूँ बयान है, सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, अये बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज़ हुई और ना कोई जवाब देने वाला था, और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज़ से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफ़र में होगा, या शायद वो सोता है। सो ज़रूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज़ से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहू लहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज़ हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे नज़दीक आ जाओ। चनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, हमने एक पैसेज पढ़ा है, ये पूरी एक स्टोरी है। अब मेरे अजीज़ों, यहाँ पर इस साल में जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमने टूटे मज़बा की मुरम्मत करनी है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमने जो हवाला पैसेज, एक पूरी स्टोरी हमने तिलावत की खुदावंद के पाक कलाम में, इसमें हमें दो ग्रुप मिलते हैं, एक बाल का ग्रुप और एक यहोवा खुदा के लोग। अब हुआ ये कि यहाँ पर मेरे अजीज़ों हमें मज़बा का ज़िक्र मिलता है। अब मज़बा, चूँकि खुदा ने ये ज़रूरत महसूस की कि मैं लोगों के दरमियान रहूं, और लोगों ने यादगारी के लिए मज़बा बनाया। लोग अपनी शुक्रगुजारियाँ मज़बा पर लेकर आते, और ख़ता की या गुनाहों की कुर्बानी भी मज़बा के ऊपर लेकर आई जाती। अब मेरे अजीज़ों, मज़बा जैसा कि बताया गया यादगारी के तौर पर भी बनाया जाता, गुनाहों की कुर्बानी जो है वो मज़बा पर लाई जाती। अब यहाँ पर मेरे अजीज़ों, खुदा ने ये ज़रूरत जानी कि मैं लोगों के दरमियान रहूं, और मेरे अजीज़ों, इससे पहले खुदा की हजूरी जो है वो कि संदूक पर ठहरती, और जब हैकल में या फिर खैमा इज्तिमा में दाखिल होते तो सबसे पहले जो है वो मज़बा दिखाई देता, और मज़बा की आग जो है वो 24 घंटे जो है वो जलती रहती, क्योंकि ये आग आसमान से नाजिल होती थी। और अब मेरे अजीज़ों, इंसान चूँकि खुदा रूह है, और इंसान रूह में खुदा को नहीं समझ सकता, इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह दुनिया में आया,
جس نے باپ کو ہم پر ظاہر کیا۔ اب یہ مذبح یہاں پر شکر گزاریاں لے کر آئی جاتی، اس مذبح پر قربانیاں چڑھائی جاتی، مذبح پر زندہ خدا کی پرستش کی جاتی، خدا کے لوگ مذبح کے قریب آ کر شکر گزاری کی قربانیاں، ساری قربانیاں گزرانتے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی نے دعا کی۔ اس کا پس منظر، اس حوالے کا پس منظر یہ ہے کہ ایلیا نبی نے جب دعا کی تو آسمان 3.5 سال تک بند رہا۔ اب یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں ہے کہ ایلیا نبی نے مقدس ایلیا نے دعا کی ہو اور آسمان جو ہے وہ بند ہو گیا ہو۔ اس کے پیچھے ایک پوری اسپرچل وارفیئر تھی، ایک روحانی جنگ تھی، کیونکہ اخیب بادشاہ جو کہ زندہ خدا کو ماننے والا تھا، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے یہ بت پرستی کرنے لگا۔ اب اخیب کہتا ہے کہ بال خدا ہے، لیکن ایلیا نبی کہتا ہے یہوہ خدا ہے۔ اب یہاں پر میرے عزیزو، آسمان کو بند کرنے کے پیچھے ایک بڑا مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، جو بال کے پجاری تھے، بال کے پجاری یہ ایمان رکھتے تھے کہ موسموں کا دیوتا بال دیوتا ہے، بارش کو برسانے والا جو دیوتا ہے وہ بال دیوتا ہے، لیکن ایلیا نبی کہتا ہے بال خدا نہیں، یہوہ خدا ہے۔ اب چونکہ جو بال کے پجاری تھے ان کا یہ ایمان تھا کہ بال جو ہے وہ دیوتا ہے، موسموں کا خدا ہے، اور بال جو ہے وہ بارش برساتا ہے، لیکن ایلیا نبی نے کہا میں یہوہ خدا کے نام سے آسمان کو بند کر دیتا ہوں، کہو اپنے بال دیوتا کو کہ بارش برسائے۔ اور ہوا یہی کہ ثابت ہو گیا دنیا کے سامنے کہ صرف اور صرف یہوہ خدا ہے، اور 3.5 سال تک آسمان بند رہا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ جب 3 سال گزرے تو اخیب بادشاہ نے کہا اپنے نوکر عبدیہ کو کہ جا کر دیکھو کہیں کوئی چشمہ، کوئی نالا جو ہے وہ ملتا ہو۔ اب یہاں پر ایلیا نبی یہاں پر غائب ہو گیا ہے۔ اب اچانک جو ہے ایلیا نبی جو ہے وہ عبدیہ پر ظاہر ہوتا ہے، اور عبدیہ جو ہے وہ ایلیا نبی کو پہچان کر سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کی خادم، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ اب ایلیا نبی عبدیہ سے کہتا ہے جا کر اپنے مالک کو بتا دے اخیب کو کہ میں آ رہا ہوں۔ اور میرے عزیزو، عبدیہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ تو پل بھر میں تو غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میرے عزیزو، ایلیا نبی اس قدر پاک روح کی معموری سے معمور تھا کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایلیا نبی کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ نئے عہد نامہ میں بھی فلپس کے ساتھ یہی ہوا کہ خدا کے پاک روح نے فلپس کو ایک جگہ سے اٹھایا اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ بھیج دیا۔ اب یہاں پر ایلیا نبی جو ہے وہ بال کے نبیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے لیے ایک بیل چن لو۔ ہم نے اس پوری سٹوری کا، اس پورے پیسج کا پس منظر دیکھ لیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال گزر گئے ہیں، آسمان بند ہے، کوئی مینہ نہیں برسا، کوئی پانی زمین پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایلیا نبی روح سے معمور ہوا ہے، پاک روح کی جنبش ایلیا نبی پر ہے، اور ایلیا نبی بال کے پجاری کو کہتا ہے کہ اپنے لیے ایک بیل چن لو۔ اب یہاں پر میرے عزیزو، وہ اپنے لیے ایک بیل چن لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو پہاڑ ہے وہ کوہ کرمل ہے۔ اب یوں ہی جو ہے وہ کوہ کرمل نہیں چنا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک مکاشفہ ہے، کیونکہ کوہ کرمل جو بال کے پجاری تھے وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ ہمارا دیوتا جو بال ہے وہ کوہ کرمل پر رہتا ہے۔ اور جب اخیب اور ایزابل کو پتہ چلا کہ سارا یہ جو قربانی ہوگی یہ کوہ کرمل پر ہوگی، تو اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابل جو ہے وہ نہایت خوش ہو گئے کہ وہاں پر تو ہمارا دیوتا بال رہتا ہے، ضرور بال یعنی ہم ہی جیتیں گے۔ اب یہاں پر کوہ کرمل پر یہ دونوں مذبح ساتھ ساتھ بنائے جاتے ہیں، بال کا مذبح اور خدا کا مذبح۔ اب پہلے بال کے پجاریوں کی باری آتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ صبح سے دوپہر تک اپنے دیوتا کے سامنے دعا کرتے ہیں اور ناچتے ہیں، کودتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے، اسے پکارنے کے لیے۔ لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ نہ تو کوئی آواز آئی، نہ تو کوئی جواب دینے والا تھا۔ اب ہوا یہ،
اب انہوں نے اور جو ہے وہ نشتروں کے ساتھ اور چھریوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ زخمی کرنا شروع کر دیا، لیکن نہ تو کوئی آواز آئی، نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ تو لکھا ہے کہ ایلیا نبی نے انہیں چڑھایا کہ ذرا اور زور سے، شاید تمہارا دیوتا سوتا ہو یا کسی خلوت میں ہو یا وہ سفر کرتا ہو۔ یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے وہ نبوت بھی پتہ نہیں کس زبان میں کرنے لگے، لیکن نہ تو کوئی جواب دینے والا تھا، نہ کوئی آواز آئی، کیونکہ میرے عزیزو بال دیوتا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب یہاں پر میرے عزیزو وہ صبح سے شام تک پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے رہے، اپنے دیوتا کو بلاتے رہے، لیکن نہ تو کوئی جواب دینے والا تھا، نہ کوئی آواز آئی۔ لیکن بڑی خوبصورت بات، اب دوسری سچویشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب خدا کے لوگوں کی باری آتی ہے۔ خدا کے لوگ میرے عزیزو، یہوہ خدا زندہ خدا ہے جو بولتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور آسمان سے آگ نازل کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خروج کی کتاب میں فرماتا ہے کہ میں نے اسرائیل کا ترانہ سنا ہے، میں اتر آیا ہوں اور میں اپنے لوگوں کو جواب دوں گا۔ بال کے پجاری اس کے سامنے کودتے رہے اور نشتروں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کیا، اور کلام خدا یہ فرماتا ہے کہ نہ کوئی جواب دینے والا تھا، نہ کوئی آواز آئی۔ اور میرے عزیزو ہمارا یہوہ خدا، جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں، ہمارا یہوہ خدا جواب دیتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے اور آسمان سے آگ نازل کرتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سچویشن شروع ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ اب خدا کے لوگوں کی باری آ گئی ہے۔ سب سے پہلا کام جو ایلیا نبی کرتا ہے وہ یہ، کلام خدا میں اگر ہم دیکھیں 30ویں آیت میں، تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آؤ۔ ہاللویا۔ آج اس نئے سال میں ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے جو ایلیا نبی کرتا ہے، سب کو مذبح کے نزدیک بلاتا ہے۔ آج میرے عزیزو آگ کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ آج خدا کا پاک روح کیوں کام نہیں کر رہا؟ خدا کل آج ابد تک یکساں خدا ہے، لیکن آج آگ کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ کیونکہ لوگ مذبح سے دور چلے گئے ہیں، لوگ خدا سے دور چلے گئے ہیں، لوگ خدا کو بھول گئے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، خداوند کے حضور میں جو ایلیا نبی سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کہ سب کو مذبح کے نزدیک بلاتا ہے۔ میرے عزیزو جو خدا کے نزدیک آتے ہیں، خدا انہیں برکات سے معمور کرتا ہے۔ ابلیس کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے خاندان یا پھر ہم مذبح کے نزدیک، خدا کے نزدیک آئیں۔ آج میرے عزیزو آگ کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ کیونکہ لوگ مذبح سے، خدا سے دور ہیں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں، ایلیا نبی نے پہلا کام جو کیا وہ یہ، سب کو مذبح کے نزدیک بلایا۔ آج میرے عزیزو ہمیں خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے، اور خدا ان ہی کو برکت دیتا ہے جو خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو صلیب کے نیچے صرف یوحنا تھا، وہ خدا کے قریب تھا اور خدا نے اسے اپنی ماں کی ذمہ داری دی۔ اسی طرح میرے عزیزو جو خدا کے قریب آتے ہیں، جو خدا کے قریب ہوتے ہیں، خدا نے بڑی برکات اور ذمہ داریوں سے معمور کرتا ہے، اور جو دور سے بائے بائے کرتے ہیں وہ برکت بھی اتنی ہی پاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہمیں مذبح کے نزدیک، خدا کے نزدیک آنا ہے۔ دوسری بات کیا؟ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی مذبح کی مرمت کرتا ہے۔ مذبح جس پر پتھر لگائے گئے اور وہ بال کے پجاریوں نے ناچ کر، کود کر جو ہے وہ ہلا کر مذبح ہلا دیا، وہ پتھر سارے گر گئے۔ دوسرا کام ایلیا نبی جو ہے وہ مذبح کی مرمت کرتا ہے، سبھی پتھروں کو ترتیب کے ساتھ لگاتا ہے۔ آج اس سال میں ہم نے اپنے اس مذبح کی مرمت کرنی ہے۔ یہ پتھر کیا ہیں؟ اگر ہم میرے ساتھ آپ نکالیں، اگر ہم دیکھیں پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت مبارکہ میں یوں مرقوم ہے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہم
جو ہیں وہ پتھر ہیں، زندہ خدا کے پتھر ہیں، اور یہاں پر ایلیہ نبی سبھی پتھروں کو ترتیب دیتا ہے۔ ہم بھی میرے عزیزو خدا کے زندہ پتھر ہیں، اور جب ہم ترتیب کے ساتھ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہم مل کر خدا کا مذبح بنتے ہیں۔ آج اس نئے سال میں ہمیں اس مذبح کی مرمت کرنی ہے۔ اس مذبح کو دنیاوی خواہشوں نے اور میرے عزیزو دنیا داری کی چیزوں نے ڈھا دیا ہے۔ آج اس مذبح کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ایلیہ نبی 12 پتھر رکھتا ہے۔ 12 پتھر در حقیقت یعقوب کے 12 بیٹوں یا پھر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ چونکہ لوگ بت پرستی کی وجہ سے یہوہ خدا کو، یعقوب کے خدا کو بھول گئے تھے، ایلیہ نبی نے سب سے پہلے 12 پتھر رکھ کر لوگوں کو ان کی آئیڈینٹی یاد دلائی کہ تم لوگ یہوہ خدا کے ماننے والے ہو۔ اب یہاں پر میرے عزیزو اس کے بعد ایلیہ نبی کیا کرتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہ ایلیہ نبی کہتا ہے کہ آگ آسمان سے نازل ہوگی، لکڑیاں سوکھی ہوں، قربانی رکھ دو، بچڑا بیل جو ہے وہ رکھ دو، چن لو، قربان گاہ بھی بنا لو، لیکن لکڑیاں رکھو، پر لکڑیاں آگ نہیں جلانی، آگ جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوگی، اور جس کا خدا آگ نازل کرے گا ہم جو ہے وہ مان لیں گے کہ اس پارٹی کا ہی خدا زندہ خدا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ بال کے پجاریوں نے چھریاں ماری، پتہ نہیں کیا کیا ٹشن کیے، لیکن نہ تو کوئی جواب دینے والا تھا، نہ کوئی آواز آئی۔ اب یہاں پر ایلیہ نبی نے کیا کہا کہ پانی لاؤ۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات، ایلیہ نبی نے کہا کہ پانی لاؤ۔ اب چونکہ میں نے بتایا کلام خدا کے مطابق 3.5 سال تک آسمان بند رہا، اور ابھی 3 سال ہی گزرے ہیں، ابھی آدھا سال اور آسمان بند رہنا تھا۔ اب ہر جگہ پر جو ہے وہ ہر جگہ سوکھی ہے، چشمے سوکھے ہیں، نالے سوکھے ہیں، اور بارش جو ہے وہ 3 سال تک جو ہے وہ بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں پر ایلیہ نبی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو کہتا ہے پانی لاؤ، پھر کہتا ہے پانی لاؤ۔ 3 بار ایلیہ نبی جو ہے وہ پانی منگواتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ جو خدا کا خادم کہے اس حکم کو مانے، کیونکہ خدا کے خادم جو ہے وہ ہمیشہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بات کرتا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ استاد اتنی دیر ہوگی کال پڑا ہے، یا پھر آسمان جو ہے وہ بند ہے، یا پھر ہر طرف جو ہے وہ ندیاں سوکھی ہیں، ہم کہاں سے پانی لائیں۔ انہوں نے خدا کے خادم کا حکم مانا ہے، اور 3 بار جو ہے وہ پانی منگوایا ہے ایلیہ نبی نے۔ اب ایلیہ نبی نے اس پانی کا کیا کیا؟ ان لکڑیوں پر چھڑکا، اور لکھا ہے کہ لکڑیاں جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ پانی سے تر ہو گئیں کہ ان سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، وہ پانی میں مکمل طور پر ڈپ ہو گئی۔ اب لکڑیاں، سوکھی لکڑیوں پر آگ نازل نہیں ہوئی، گیلی لکڑیوں پر آگ نازل ہوئی ہے۔ اب یہ پانی کیا ہے؟ جب تک لکڑیاں سوکھی تھی آگ نازل نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی ایلیہ نبی نے لکڑیوں کو تر کیا ہے میرے عزیزو تب آگ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ پانی کیا ہے؟ یہ پانی خدا کا زندہ کلام ہے۔ اگر ہم حوالہ پڑھیں، افسس کی کلیسیا کا نام پالوس رسول کا خط، اور اس کی آیت مبارکہ 26 میں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت مبارکہ میں یوں بیان ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے۔ آمین۔ اس حوالہ کے مطابق پانی خدا کا پاک کلام ہے۔ میرے عزیزو، جب تک ہم خدا کے کلام میں مکمل طور پر ڈپ نہیں ہو جاتے میرے عزیزو، تب تک آگ نازل نہیں ہوگی۔ کلام خدا میں ہم میرے عزیزو دیکھتے ہیں کہ ایلیہ نبی نے لوگوں سے کہا کہ مذبح کے نزدیک آؤ، پھر ان سے کہا گیا کہ پانی لے کر آؤ۔ پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی لے آئے تو لکڑیاں تر ہوئیں، ان پر آگ نازل ہوئی۔ آگے اگر ہم پڑھیں سلاطین کی کتاب میں، ہم پھر سے آیت مبارکہ دیکھتے ہیں، 35ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیہ نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا،
آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی۔ ہاللویہ۔ یہاں پر میرے عزیزو خداوند کی آگ نازل ہوئی۔ بال کے پجاری نشتروں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کرتے رہے اور کودتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہے، لیکن کلام خدا فرماتا ہے نہ کوئی جواب دینے والا تھا، نہ کوئی آواز آئی، لیکن یہاں پر زندہ یہوہ خدا کے لوگ اسے پکارتے ہیں اور یہوہ خدا اپنے لوگوں کو جواب دیتا ہے، یہوہ خدا بولتا ہے، یہوہ خدا آسمان سے آگ نازل کرتا ہے۔ آج میرے عزیزو آگ اس لیے نازل نہیں ہو رہی، ہماری زندگیوں میں پاک روح کی آگ اس لیے نازل نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری جو جان ہے، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے کلام میں ڈپ نہیں ہوئی۔ اور ایک اور بات، یہاں پر ایلیاہ نبی نے کھالی کھود کر اس میں بھی پانی ڈالا۔ اب آگ نازل نہ ہونے کا ایک اور سبب ہے کہ آج دعائیں جو ہیں وہ بغیر آنسوؤں کے ہیں۔ جب ہماری زندگیاں سوکھی لکڑیاں خدا کے پاک کلام میں ڈپ ہوں گی تو خدا کی آگ ان گیلی لکڑیوں پر جو خدا کے کلام میں ڈپ ہے نازل ہوں گی۔ اور کھالی کھودنے سے مراد یہ کہ اس میں بھی پانی جو ہے وہ ڈالا گیا، یعنی کہ آج لوگ جو ہے وہ آنسو بہا کر دعا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو خدا کے قدموں میں، یسوع کے قدموں میں جب آپ آنسو بہا کر دعا کرتے ہیں تو خداوند آگ نازل کرتا ہے۔ یاد رہے میرے عزیزو، ایلیاہ نبی سال میں جو ہے وہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے خدا کے نزدیک آنا ہے اور ہماری جو سوکھی لکڑیاں ہیں انہیں ہم نے خدا کے پاک کلام میں ڈپ کرنا ہے۔ اور سائیڈ پر خالی کھودنے سے مراد یہ کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہونی چاہیے، تب میرے عزیزو ہمارا یہوہ خدا زندہ خدا ہے، وہ آسمان سے آگ نازل کرے گا۔ خداوند اس زندگی بخش پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ آئیے دعا کریں گے۔ اے زندگی کے مالک رب، خدا باپ آسمانی، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ خداوند آج تیرے زندگی بخش پاک کلام کو خداوند تیرے لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ خداوند منت کرتے ہیں تمام ناظرین، سامعین، خداوند تمام خداوند تیرے لوگ اس زندگی بخش پاک کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، 100 گنا پھل لے کر آئیں۔ اور خداوند اس سال میں تیرے لوگ جو اس کلام کو سن چکے، خداوند تیرے حضور میں خداوند ان کی سوکھی لکڑیاں جو ہیں خداوند وہ تیرے کلام سے ڈپ ہو جائے اور خداوند تیرا کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں پر جنبش کرے۔ اور خداوند منت کرتے ہیں کہ تیرا جلال ظاہر ہو، تیرے لوگ برکت پائیں اور خداوند اس زندگی بخش پاک کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ 100 گنا پھل لائیں۔ اور پی ایم آئی ٹی وی پر خداوند ساری ٹیم پر خداوند تیری برکت آئے تاکہ پی ایم آئی ٹی وی کے سبب سے دنیا میں اور خوشخبری پھیلائی جائے۔ خداوند یسوع المسیح کے فتح مند نام میں آمین۔